बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है और बहसीयत मुसलमान हमारा ये ईमान है और इस्लाम हमारा वो मज़हब है जो हमें भाईचारे, अमन और सुकून का दर्स देता है। और अगर कोई शख्सियत इस सुकून की वजह बने तो अल्लाह पाक के हजूर उसका क्या मकाम है और हमारे माशरे में उसका क्या मकाम है, ये अल्लाह पाक जानते हैं। और उन दिलों से पूछिए जो दिल सुकून पा जाते हैं, उन इलाकों से पूछिए जो इलाके सुकून पा जाते हैं, या वो लोकेलिटीज़ में रहने वाले लोगों से पूछिए जो जिनका सुकून काफ़ी टाइम से बर्बाद होता है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक शख्सियत की वजह से या किसी एक पैटर्न की वजह से जो उनको सुकून मिल जाता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं खोहार सराय आलमगीर में और आपकी मुलाकात एक नौजवान समाजी सियासी शख्सियत से करवाते हैं जिनका हल्का अहबाब वसी पैमाने पर है, जिनका ख़ानदानी बैकग्राउंड जो है वो समाजत और सियासत से मुंसलिक है, जिनके फादर मलिक वहीद साहब जो हैं वो समाजी और सियासी होने के साथ साथ एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी पहचान इलाके में बहुत नुमायाँ है, क्योंकि उनके जो चाचा थे मलिक मोहब्बत अवान साहब जो हैं वो इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत थे, जो काफ़ी मैटर्स को, काफ़ी मामलात की पंचायत करते थे। काफ़ी इलाकों में सुलह का जो भी पर्पस होता था उसका क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता था। और उनके जो मामू हैं मारूफ कानूनदान मलिक गुलाम रब्बानी साहब जो एडवोकेट भी थे और उम्मीदवार MPA भी थे उस वक्त के, उनका भी बहुत बड़ा नाम है जी समाजी और सियासी होने में, और साथ ही साथ इलाके की तमीर और तरक्की में भी उनका बहुत किरदार है। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली वहीद साहब, और अली वहीद साहब का थोड़ा सा तारफ जो उनके ख़ानदान की हैसियत से था वो भी मैंने आपके सामने पेश किया। और इस वक्त जो इस इलाके में उनका सबसे नुमायाँ तारफ है वो ये है कि वो अपने इलाके की एक दरीना दुश्मनी जो कितने सालों से चल रही थी उसके मसले को हल करने में और भाईचारा कायम करने में इंसानियत का जो वतीरा है उन्होंने वो निभाया है। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह पाक के एहसान, खैरियत है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं बेहद डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इज़्ज़त अफजाई दी और यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, और एक इंतहाई संजीदा जो मामला था वो अल्लाह पाक के फजल व करम से जो है वो पाए तकमील तक पहुँचा। और आपका यहाँ पे आना और ये सुन के आना और आज खुद मतलब इस खैर के लिए पब्लिश करना ताकि ये बेदारी आम हो, तो ये आपका कदम जो है अखबार में बड़ा खुशाइंद है और मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे आके हमें इज़्ज़त अफजाई का मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने शुक्रिया बहुत अच्छे से किया, लेकिन मैं समझती हूँ अली साहब अगर आप इतना प्रॉपर तरीके से ये काम नहीं करते तो ऑब्वियसली हमें शायद इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ना होती इसके बारे में। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया आपने, एक बहुत बड़ा ऐसा मिशन आपने कंप्लीट किया है जो अल्लाह पाक के हजूर भी बहुत पसंदीदा फेल है और इस माशरे में भी उसका बहुत ज़्यादा मकाम है। सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है समाजत सियासत से मुंसलिक था और एक वसी अरीज खानदान से आपका तल्लक है, और आपका गांव भी ऐसा है जो मलिक अवान खानदान का गढ़ है जी। सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो है खोहार में है मलिक अवान फैमिली की, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। आप मुझे ये बताइए कि बचपन से लेकर जवानी तक का सफर कैसा गुजरा आपका? जी डॉक्टर साहब, खानदानी बैकग्राउंड तो अल्लाह पाक का ये फजल करम है कि जिस तरह आपने कहा है, और एक इस दौर में, इस टाइम में एक उस अलम को लेके जो खैर का है, जो मुआशरे में अमन का है, जो सुलह जोई का है, तो वो अल्लाह के फजल से हमारे वो ख़ानदान का वो रहा है और अल्लाह के करम से ही ये सारे मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। ज़िंदगी का जो सफ़र है, चूँकि जब इस ख़ानदान में आँख खुली है तो ज़ाहिर है सियासत और समाजत चूँकि हमारे 100 साल से जो है वो चली आ रही थी, तो वो रोज़ाना की बेसिस पे हम बचपन से ही इन चीज़ों को सुनते आ रहे थे, मसाइल को और इन चीज़ों को। तो वो कोई उसके लिए कोई ट्रेनिंग की कोई इस तरह की ज़रूरत तो नहीं थी, वो तो इनहेरिट और माहौल में ही वो चीज़ें मौजूद थी, तो जिसमें वो चला। बाकी कुछ टाइम जो था स्टार्ट जब मतलब पढ़ाई से फारिग होने के बाद जो है वो फिर मुआश के सिलसिले में मैं बाहर रहा यूनान में 10 साल वहाँ से रहने के बाद जब वापस आया तो फिर ज़्यादा टाइम जो है वो अपने अब्बू के साथ गुजरा, तो उनकी ख्वाहिश भी यही थी कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँ, उनके साथ रहूँ। तो ये मतलब अब्बू के साथ रहने का और उनकी रफाकत का
اور ان کی دعاؤں کا یہ اثر تھا، اور انہی ہی کی یہ خواہش بھی تھی کہ جس کے لیے وہ بڑے مطلب پریشان اور فکر مند رہتے تھے. تو ابو کے ساتھ رہنا اور ان کے دوست احباب کو ملنا اور انہی ہی کی مطلب زیر سرپرستی میرا ٹائم گزرا ہے سارا. بڑوں کے ساتھ سیٹنگ کرنا، ان کے ساتھ سیکھنا اور ابو کے ساتھ ٹائم گزرنا، یہی مطلب آخری جو ان کی زندگی کے 10-12 سال تھے وہ ٹوینس ٹوگیدر ہم اکٹھے ہی رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک. تو یہی معاملات تعلق کرتے، تو انہی کی تربیت کا اثر تھا اور ان کی دست شفقت تھی اور ایسے ہی بس. صحیح. اچھا، ویسے تو ماشاءاللہ چونکہ فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سماجت اور سیاست سے منسلک ہے، آپ نے اپنے باقاعدہ سماجی ایکٹیویٹیز کا آغاز کب سے کیا؟ سماجی ایکٹیویٹیز کا جب اسٹوڈنٹ لائف میں، تو اس وقت چونکہ کالج میں جو ہے وہ افیلیشن جو تھی وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے رہی. ماشاءاللہ. صحیح. تو وہ ٹریننگ ایک وہاں سے ملی، تو وہ جو ایک خدمت کا یا اقامت دین کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا جو ایک مطلب ہوتا ہے نا، آپ کے نظریہ ڈیولپ ہوتا ہے، ہاں وہ وہیں سے مطلب وہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی مطلب وہ ڈیولپ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح. تو وہیں سے آپ نے اپنے باقاعدہ وہیں سے سیاسی اور سماجی جو ورک تھے وہ وہیں سے شروع ہوئے ماشاءاللہ سے. اور اس کے بعد جب ابو مطلب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر سارے خاندان والے بھی جو ہے انہوں نے بھی، اور ابو کی خواہش کے مطابق کہ ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کریں گے، اور کچھ ابو کے جو ماموں تھے سگے جو ہے تو کچھ ذمہ داریاں ان کو سونپی، کچھ مجھے کہیں. تو پھر اس کے بعد جب ابو نہیں تھے تو پھر باقاعدہ جو ہے ایک ذمہ داری جو تھی اس اعتبار سے جو ہے وہ پھر ابو کی فوت کے بعد 2018 کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پھر اس کا آغاز. صحیح. آپ نے اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو مطلب جیسے کہ سماجت اور سیاست آپ کے خاندان کا وتیرہ تھا، آپ نے اسی کو سسٹین رکھتے ہوئے بہت اچھے سے پریکٹیکلی آپ نے 2 گروپس میں جو بہت درینہ پرابلم تھا اینیمیٹی کا، آپ نے اس کو سلوشن کروایا اور ان کے درمیان میں صلح کروائی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے اس پروسیس کو ہینڈل کیا؟ اس پروسیس کو ایک فرد تو کچھ بھی نہیں ہوتا obviously. اس میں مطلب ہے بہت سے مطلب ہے جو لوگ ہیں ان کا تعاون تھا، اور بنیادی طور پہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ دعائیں جو ایک عرصہ سے مطلب ہے ایک علاقہ ہوسٹیج تھا، پریشان تھے، قتل و عام مطلب بدامنی تھی، تو اس میں دعاؤں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اثر ہے. اور باقی جو پلان تھا، جو پروگرام تھا، وہ ظاہر ہے جب دونوں فریقوں کے درمیان یا 3 فریق ہوں یا زیادہ ہوں تو کوئی ایک فریق جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرتا ہے. تو ایک فریق جو تھا اس نے مطلب سرنڈر کیا ہے، اس نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے. تو جب اس نے مظاہرہ کیا ہے لچک کا، اس نے ثبوت دیا ہے، تو پھر بحثیت مجموعی بھی اور انفرادی بھی یہ مجھ پہ بھی اور جو ابو کے ماموں تھے ملک امتیاز صاحب، تو سب سے پہلی میری بات جب یہ پروسیس شروع ہے تو ان سے ہوئی کہ یہ مطلب ہے ہو رہا ہے اور یہ مطلب ہے چاہ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے ان کے تعاون سے پھر مشاورت سے اس کو ہم نے سٹینڈ کیا روبانی صاحب کے چچا زاد بھائی ان کے، پھر ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ اچھا عمل ہے، یہ مطلب ہونا بھی چاہیے. اس میں مشکلات تو بڑی نظر آ رہی ہیں، لیکن جب ایک پارٹی تھوڑا سٹینڈ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم مطلب امن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور کر بھی وہ پارٹی رہی ہے کہ جس کا ریسنٹ مطلب 2020 میں ہی مارچ میں ان کا مرڈر ہوا تھا. تو جب ان کا مرڈر ہوا وہی مطلب ہے چاہ رہے ہیں، تو ہمیں مطلب وہ جیسے انسان کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کا ایک ہاتھ اوپر ہے اور وہ تھوڑا سا ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا لو، تو پھر اگر ہم اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو یہ بھی ہم اللہ کے حضور کا جواب دیں گے. تو بس وہ پوائنٹ تھا، وہ جگہ تھی جہاں سے ہم نے کیری کیا، اور اللہ پاک کی ذات نے اس میں بڑی برکت پیدا کی. پھر میں تو چلا تھا اکیلا ہی جان پہ مرزل، مگر لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا رہا. بالکل صحیح، تو پھر وہ کارواں بن گیا ماشاءاللہ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر حقوق العباد کی بات کی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ رب کریم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم سچے دل سے کسی بھی گناہ کی توبہ کریں تو آبویسلی ہمیں یقین ہے کہ معافی ملے گی. حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ جو ہے اریٹیشن پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ معاملات کو ہوا دینے والا، سب سے زیادہ بگاڑ کی طرف جانے والا کون سا خاندان تھا؟ اب جہاں تک چونکہ یہ معاملات اب کلوز ہو چکے ہیں تو
میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فریق میں کوئی بھی فریق ہو اس میں سے زیادہ خرابی پیدا کرنے والا خاندان کوئی بھی نہیں ہوتا. ضد انا اور معاشرے کا وہ سسٹم ہے, میں اس سسٹم کو کہ جس نے یہاں تک معاملات پہنچائے, اگر انکوائری اور تفتیش میں میرٹ پہ پہلے دن سے معاملات درست ہوتے تو شاید حالات یہاں تک نہ پہنچتے. تو یہ سسٹم کی وہ خرابی تھی کہ جس نے حالات کو مطلب ہے نا اس نیچ تک لے آئے کہ مطلب 7-8 بندے جو ہیں وہ بعد میں بھی مرڈر ہوئے, اور جب انصاف کسی بھی عدل نہیں ہوتا, انصاف نہیں ہوتا, تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. اس سسٹم کی خرابی میں سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ حالات یہاں تک پہنچائے. اور پھر ظاہر ہے جو معاشرہ ہوتا ہے, جو لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اپنا کردار اس لیے نہیں ادا کرتے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم جائیں گے, کیونکہ اس طرح کے معاملات میں پھر وہ اپنے آپ کو بھی اس میں پھنسنے کا ڈر ہوتا ہے. اور میں اس کو سنگل ورڈ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم کی وہ خرابی تھی کہ جس نے حالات یہاں تک پہنچائے. بہت اچھے سے آپ نے آنسر کیا اور بہت اچھے سے ایلیبوریٹ کیا. آبویسلی اگر سسٹم سیٹ ہوتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی. اچھا, کو ہر یو سی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو اب یو سی نہیں رہی, آئی تھنک اکارڈنگ ٹو پاپولیشن اٹس راؤنڈ اباؤٹ 22,000. یس, تو دیٹس وائی آئی تھنک اٹس کالڈ اے نیبرہڈ. اب جو پوزیشن چینج ہوئی ہے, اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پوری پاپولیشن میں آپ کو اگر جو ہے کولیکٹیولی کوئی ایسا بندہ ملے, اور میں بشمول آپ کو بھی اسی میں انکلوڈ کر رہی ہوں, کہ آپ کیا باقاعدہ طور پر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ یہ پہلے بھی جو ہے نا, جیسے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں یا اس کے بعد, تو یہ کیونکہ بلدیاتی الیکشن کا بھی وہ تھا, اور ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ بھی ہونے والے ہیں, اور اس طرح کی مطلب باتیں ہوتی رہی ہیں, اور مختلف حوالے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ کانٹیکٹ کریں گے. پہلے بھی سوال ہوئے, تو اس کا پہلے بھی میں نے آج سے 1-1.5-2 مہینے پہلے جو ہے وہ اپنے فیس بک آئی ڈی پہ بھی اور ویسے بھی جو ہے نا آفیشلی بھی لوگوں کو کہا تھا کہ میرا یہ کام جو ہے, جو صلح کا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور فساد فی الارض ختم کرنے کے لیے, اگر تو صرف آپ کا آبجیکٹو ذہن میں یہ ہو کہ آپ نے سیاست اور الیکشن لڑنا ہے, صرف میں نے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں اور میں اس لیے یہ کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں بالکل یہ فضول ہے. ہم اس کا اجر جو ہے وہ آخرت کے لیے چاہیں گے. یہ ابو کی دعا تھی, ان کی کوشش تھی, ان کی خواہش تھی, تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ اس کا اجر جو ہے نا ہمیں ہماری قبر میں ملے اور ہماری قبر کشادہ ہو جائے. میں وہاں پہ جیتنا چاہتا ہوں, یہاں پہ نہیں. میں وہاں پہ مطلب چاہتا ہوں کہ ہم وہاں پہ سرخرو ہو جائیں, اور اس کا اجر ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ملے, اور جو لوگ ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی ملے. باقی کانٹیکسٹ جو الیکشن کی بات ہے, اب زمام کار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو اہل اور اس قابل ہے. بالکل صحیح. تو پھر خرابی کم ہوتی ہے, خرابی بڑھتی نہیں ہے. کانٹیکس الیکشن کرنے کا جو ہے فیصلہ, وہ میں باہمی مشاورت سے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں, جو علاقے کے معززین ہیں, جو ہمارے گاؤں کے بڑے ہیں, جو برادری کے بڑے ہیں, ان سب سے مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا. بالکل صحیح. میرا ذاتی طور پہ نہیں ہے, اکیلا نہیں کروں. ذاتی طور پر آپ کا ارادہ نہیں ہے مطلب, یا مشاورت پر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ میں مشاورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. میں مشاورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ زندگی میں ہر انسان کی کچھ اسپیسیفک اچیومنٹ ہوتی ہیں, اور کچھ اچیومنٹ تو ایسی ہوتی ہیں ملک صاحب کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچیومنٹ ایسی ہیں جو اسپرچولی پیس دیتی ہیں انسان کو, جو آپ کی روح کو تسکین دیتی ہیں. آپ کی کچھ ایسی اچیومنٹ ہے تو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. کہتے ہیں کہ جو روحانی تسکین ہے نا, وہ روح کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے. بالکل ایسے, اور وہ اس اخلاق کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. مجھے تسکین اسی وقت آتی ہے, اسی وقت میں تسکین فیل کرتا ہوں جب کسی بھی معاملے میں جو اسپیشلی جو ڈومیسٹک لوگوں کے مسائل ہیں, جو گھریلو میاں بیوی کا ایشو ہے, ساس اور نند کا ایشو ہے, جس سے وہ یونٹ خراب ہو رہے ہیں, تو میں جب بھی کسی ایسی فیملی کا راضی نامہ کرواتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہتے ہیں, میں اس وقت تسکین محسوس کرتا ہوں, اس وقت میں سکون محسوس کرتا ہوں. اور یہ میرے لیے مطلب ہے, اور یہ معاملات, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے معاملات اس نے میرے سپرد کیے ہوئے ہیں کہ تقریباً مطلب 8-10 دن کے اندر 2-3 معاملات ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک ایسے افیئر ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی ذات
کہ کرم اور فضل سے وہ مجھے وسیلہ بنا دیتا ہے. کام تو اللہ نے کرنے نا, وہ مجھے وسیلہ بنا دیتا ہے. تو میں جو بیسک یونٹ جو ہے وہ جب گھر کے ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ جب سیٹل ہوتے ہیں تو مجھے اس وقت تسکین آتی ہے, مجھے اس وقت سکون آتا ہے. ماشاءاللہ سے بہت بڑی بات کی آپ نے, اور obviously یہ بہت بڑا عمل ہے, اور واقعی اس سے بڑا عمل ہے ہی نہیں جس سے زیادہ سکون جو ہے انسان کو فیل ہو. اچھا مجھے اب یہ بتائیے, کھوہار یوسی ایک ایسا آپ کا کھوہار ولیج ہے جس کو کبھی مطلب یہ واحد ولیج ہے, میں سمجھتی ہوں کہ عروج اور زوال تو چلتا رہتا ہے, لیکن اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ عروج سے زوال کی طرف آیا. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے اس کی کرنٹ کنڈیشن کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں کون کون سے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں جن کا بر وقت یا بروقار حل ہونا چاہیے. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جی جی. اور میں مطلب نہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت یہ بہت زبردست سوال آپ کا. تھینک یو سو مچ. کیونکہ جب یہ پیس پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے نا, تو چونکہ ابھی وہ پیس ایک خاندانی دشمنی جو بھی باقی ہے, جی جی, جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتی, مکمل امن جو ہے نا وہ نہیں ہو. صحیح, بالکل ٹھیک. اب اگر ایسی سچویشن رہے گی تو اس میں کمپلیکیشنز جو ہے نا وہ بڑھیں گی. جن خاندانوں کا راضی نامہ ہوا ہے ان میں تو مجھے اللہ پاک کے فضل اور کرم سے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ قائم اور دائم رہے گا, اور اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس پہ قائم اور دائم رہے. اور جتنے فریقوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی اور راضی نامہ کیا ہے, میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں, اور اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے وہ بھی قائم رہیں, اور وہ قائم رہیں گے. اب جب ایک فریق جو ہے اس کا راضی نامہ بھی باقی ہے جو کہ بنیادی ہے, جس کی جو بنیادی طور پہ جن کا وہ سلسلہ تھا, اس کے لیے میں نے ایک گاؤں میں جو علاقے کے ہمارے معززین ہیں گاؤں کے ہیں, بے حد ضرورت ہے. اور میں یہ آپ کی وساطت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے, اور ڈائریکٹلی بھی میں ان سے مل بھی رہا ہوں, کہ وہ کھوہار میں ایک سپریم کونسل, ایک امن پنچایت کونسل جو ہے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بالکل صحیح. کہ ہم یکجا ہو کے سیاسی سماجی اختلافات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے علاقے کے امن کے لیے, اور کھوہار کی وہ جو کھوہار سپریم کورٹ تھا پنچایت کے حوالے سے, ڈیسیجنز کے حوالے سے, لیڈنگ کے حوالے سے, لٹریسی کے حوالے سے, وہ جو اپنی کھوئی ہوئی میراث گاؤں نے مطلب وہ ختم کیا, اب وہ میراث دوبارہ ریٹین کرے, وہ وہاں پہ آئے, اس کے لیے بنیاد تیار ہے, اس کے لیے معاملات تیار ہے. اب میں وقت کی اہم ترین ضرورت یہ سمجھتا ہوں, اور میری یہ بڑی زبردست خواہش ہے, اور اس کے ساتھ باب امتیاز بھی ہیں, ملک امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گاؤں میں ہم ایک مطلب متحدہ امن کونسل کا قیام جو ہے نا وہ کریں. وہ پھر آگے ڈیسیجن جو چھوٹے موٹے معاملات اور بڑے معاملات جو ہیں وہ ان کو ٹیک آف کریں, اور ہم گاؤں کی عزت اور آبرو کے لیے متحد ہو کے وہ فارمولا اور وہ پیکج تیار کریں کہ آگے مسائل بڑے نہیں رک جائیں, اور جو مستقل امن ہے اس کے لیے بھی ہم جو ہے وہ پھر کردار ادا کریں. اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں, اور میری یہ خدارہ درد مندانہ اپیل ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کی اپنی ذاتی سیاسی کہ کوئی مجھے صرف اللہ کے حضور جو ہے چاہیے کہ میں وہاں پہ سرخرو ہو جاؤں, لیکن یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی نادر موقع ہے کہ یہ سارے لوگ ہمارے گاؤں کے جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, وہ اس امن کونسل کے لیے اکٹھے ہو جائیں, اور ہم اکٹھے ہو کے اگلے معاملات کو مستقل مطلب امن کو کا قیام جو ہے وہ مارز وجود میں لا سکے. وقت کی ایک تو یہ ضرورت ہے, اور بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات میں کامیاب کرے گی. اور کھوہار ہی مطلب وہ مرکز ہوگا انشاءاللہ مستقبل میں, وہ مرکز ہوگا جو انشاءاللہ ڈیسیجن کرے گا, جو فیصلے کرے گا, اور وہ جو ہیں وہ انشاءاللہ پورے علاقے کے لیے ایک روشنی کی کرن جو ہے وہ ثابت ہوگی. جی لاسٹ کوسچن میرا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے گاؤں کا جو معاملہ تھا یہ بہت درینہ پرابلم تھا, ایک ایسا اینیمیٹی کا کیس تھا جس کو کوئی بھی حل نہیں کر سکا, اور نہ کسی نے حل کرنے کی کوشش کی, آپ اس کی سلوشن کی وجہ بنے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اس نیک عمل میں کتنے لوگ شامل تھے, کتنے لوگوں نے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ کتنے لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کیا اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں اور صلح کی طرف قدم بڑھانے میں؟ جی اس میں جو ہے وہ
سب سے پہلے تو بابا امتیاز سے میری ساری وہ انہوں نے بہت توپ تھی، انہوں نے بڑی مطلب کیا. پھر ان کے ہی توسط سے آگے جو ہے وہ گاؤں میں سے ملک امجد صاحب چبارے والا جو ہے وہ مطلب ہے ساتھ رہے. ملک حسن اختر ایڈوکیٹ صاحب ہیں ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں، تو انہوں نے مطلب وٹنس بھی رہے جب اکٹھے کیے تب بھی وہ مطلب ہے ساتھ تھے. اور اس کے بعد ملک محمد حنیف افغان صاحب سابق MNA MP ہیں. یہ سچی اور حق کی بات ہے کہ میں ان کا سپورٹر نہیں ہوں، میں ان کو ووٹ نہیں دیے، لیکن یہ بات ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے اور ہمیں اکٹھا کرنے میں ایک جو مطلب تھا وہ ان کا بیسک کردار تھا. اور ملک قاسم دل محمد صاحب ہیں، تو وہ امریکہ ہیں، وہیں مطلب ہے ان کا کاروبار آتے جاتے رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے گاؤں کے ہیں، بھائی ہیں چھوٹے میرے. انہوں نے آ کے مطلب بہت ہی زیادہ جب اکٹھ ہوئے تو اس میں بڑا مطلب انہوں نے اپنی طرف سے مطلب ہے وہ کھانا بڑا اچھا پریزنٹیشن دی لوگوں، مطلب بڑا اس نے اچھا کردار ادا کیا. میرے انکل ہی ہیں برازیل میں سے ملک جمشید امان صاحب، انجمن تاجران کے صدر سائر انگید کے، ان کا بڑا رول رہا ہے. ملک توقیر یعقوب ٹیپو صاحب ہیں، ان کا بھی مطلب ہے رول رہا ہے. تو یہ مطلب ہے اب کچھ نام اور بھی ہیں ایسے تو وہ مس نہ ہو جائیں، لیکن ان کا کلیدی کردار رہا ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے نہ ہوتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا. ان سب نے کردار ادا کیا. اور آپ کا ریکارڈ بھی مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ملک مصدق صاحب ہیں، ملک مصدق ہیں، ان کا بڑا اچھا رول ہے. اور مطلب اس طرح اور بھی ہمارے گاؤں کے مطلب ہیں کچھ لوگ باہر کے بھی ہیں جنہوں نے سپورٹ کی اس طرح اخلاقی طور پہ بھی. تو ان لوگوں کا بڑا کردار، یہ نہ ہوتے تو شاید ہم یہاں تک یہ اچیومنٹ اچیو نہ ہو سکتی. اور یہ میں مطلب اپنے گاؤں کے ان بزرگوں کو، ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ کام ان کی وجہ سے ہوا، صرف میری وجہ سے نہیں ہوا. میں تو ایک ذریعہ بناؤں، ایک بہانہ بناؤں کہ وہ یہ علی نے کیا ہے یا اس طرح، لیکن مطلب ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوا. اور دوسرا میں ایک جو ہے نا کیونکہ بھی کچھ گاؤں میں ہمارے میں کمپلیکیشن ہے، آپ کی وساطت سے یہ بھی گزارش کر دینا چاہتا ہوں جو لوگ سننے والے ہیں سب کو، کہ ہمارا انوتھ جو ہے اس معاملے میں اور اس کے علاوہ بھی ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں اور ہر مظلوم کے ساتھ ہیں. اگر کوئی بھی مطلب ہے جو مظلوم ہے وہ یہ سمجھے کہ شاید ہمارے ساتھ نہیں، ہمارا کسی گروپ دھڑے کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہم کسی کے ساتھ پارٹی ہیں، ہم امن کی پارٹی ہیں. ہم فساد فی الارض ختم کرنے کے لیے اپنے کردار ادا کریں گے. ہم ظالموں سے جس حد تک ہم سے ممکن ہوتا ہے، میں نہیں ہم انشاءاللہ مل کے جو ہے وہ ان کا قلعہ کما کریں گے. جہاں پہ بھی ظلم ہوگا ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور مظلوم کے ساتھ رہیں گے، کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے. بہت اچھا. آپ اپنے علاقے کی عوام کے نام، اسپیشلی یوتھ کے نام، یوتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں. بچوں کا بچپن جو ہے چھن جاتا ہے، خواتین کا سکون اور ان کی آبرو جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوتی ہے ایسی کیٹیگری میں، جو کیٹیگریز جو ہیں ڈیولپ ہو رہی تھی آپ کے گاؤں میں. آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کے لیے جو ہے نا وہ جو ابھی یہ پروگرام بنا ہوا تھا اس میں ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ جو APC کے نام سے کہ جو کھوار متحدہ امن کونسل ہوگی نا، اس میں ایک علیحدہ سے جو نوجوانوں کے لیے ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے ٹاسک ہے کہ وہ اپنے گاؤں کی جو ڈیولپمنٹ کمیٹیز میں بھی اور سپورٹس میں اور دیگر معاملات میں ان کو انگیج کر کے ان کی ٹیم بنائیں. اور دوسرا مسئلہ جو نوجوانوں کے لیے گاؤں میں تھا وہ منشیات کا تھا، کیونکہ نشے کی لعنت جو ہے نا وہ بڑی مطلب ہے جہاں پہ پتہ ہے آپ کو یہ معاملات ہوتے ہیں نا، ویر ہوتے ہیں، دشمنی ہوتی ہیں، وہاں پہ اور یہ چیزیں پروموٹ ہو جاتی ہیں. تو اب ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس میں ہم نے کام کیا بھی ہے، اور گاؤں سے ہم نے جو مطلب ان کی جو منشیات فروشی والا سلسلہ ہے اس کو بھی ریکویسٹ بھی کی ہے، جو لوگ مجبوراً کر رہے تھے ان کو بھی روکا ہے، اور انہوں نے مطلب ہے حلف بھی دیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. تو ایک تو نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے روکنے کے لیے جو ہے وہ عملی اقدامات ہم کر رہے ہیں، اور اسی جو پنچایت امن کونسل ہے اس میں بھی ہم نے اس کو ساتھ رکھا ہے. اور نوجوانوں کے نام بھی میرا پیغام یہی ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے وہ جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں، ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اور اس معاملے میں جب یہ راضینامہ ہوا تو میں نے بہت سے لڑکوں کو دیکھا اور نوجوانوں میں بڑی ہوپ ہے، وہ چاہتے تھے کہ مطلب ہے یہ ہو. اور اب یہ پیس پروسیس ہونے کے بعد نوجوان جو ہیں وہ متحد ہو جائے، یہ میرا ان کو میسج ہے. انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کوئی بھی جو ایسی طاقت جس کا ڈر اور خوف آپ کو کہ ہمیں انوالو کر لے گی کسی معاملے میں، ہمیں وہ اس طرح کر لے گی،
قطن نہیں ہو سکتا. انتظامیہ اس میں اب بھرپور جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہی ہے, تعاون کر رہی ہے, اور وہ قطن یہ نہیں چاہتی کہ ہم جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ ہونے دیں, اور ہم بھی انشاءاللہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے. اور نوجوان نسل جو ہے وہ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ مطلب اپنے اس جو ہمارا امن کا پروگرام ہے اس میں اکٹھے ہوں, اس میں ساتھ نکلیں, اور انشاءاللہ مجھے پوری ہوپ ہے جتنے نوجوانوں سے میرا رابطہ ہے وہ پورا امید ہے, اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ نوجوان ہی راول دستہ ہوتے ہیں, وہ بنیادی کردار ادا کریں گے. ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے آپ نے ایلیبوریٹ کیا. جی تو ناظرین, یہ تھی علی وحید صاحب کی گفتگو, اور بہت اچھے سے انہوں نے ایلیبوریٹ کیا اپنے مسائل کو, اور اچھے سے میسج کنوے کیا ہے ساتھ ہی ساتھ یوتھ کو. اور میں سمجھتی ہوں کسی چیز سے اسکیئرڈ فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بحیثیت مسلمان ہمیں صرف اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری شخصیت پر اثر ہو رہا ہے. کسی بھی انسان سے اسکیئرڈ ہونے کی ضرورت نہیں, وہ بھی بالکل ہماری طرح ہی انسان ہے. اگر ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول میں رکھیں گے, اگر ہم اپنے معاملات کو کنٹرول میں رکھیں گے, تو آبویسلی حالات ہمارے کنٹرول میں رہیں گے. صبر جو ہے وہ بہت اچھا پیمانہ ہے, اس پر عمل کرنے سے کافی مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں. اسی ٹاپک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ملک امتیاز صاحب, جو معروف قانون دان ملک غلام ربانی صاحب کے بھائی ہیں, چچا زاد بھائی ہیں. ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اسی معاملے کو کہ کس طرح سے اور کیا نظریہ ہونا چاہیے, کس طرح سے اور جو ہے معاملات ٹیکل کرنے چاہیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح. ملک صاحب, آج کل کے دور میں ہمیشہ حوصلوں کو پست کرنے والے لوگ میں نے دیکھے ہیں اور آبزرو بھی کی ہیں, لیکن کہیں کہیں حوصلے بڑھانے والے بھی لوگ ہیں, ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ نے ماشاءاللہ سے اس کام میں, اس صلح میں بہت کلیدی رول ادا کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے انکریج کیا, کیسے حوصلہ جو ہے ڈیولپ کیا ان کے اندر. میرے ساتھ دراصل ملک عبدالوحید جو ہے نا وہ میرے بھانجے بھی تھے اور دوست بھی تھے. یہ ان دنوں میں یہ کام نہیں ہوا, ہم 2-4 سال 5 سال سے کوشش کر رہے تھے. میں جب ان کے گھروں میں بھی جاتا تھا نا, چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں اور بندوقیں پڑی دیکھیں, خدا کا سب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور جو باقی کام رہ گیا ہے نا اس کے لیے بھی آپ کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے اس میں ملک محمد حنیف امان صاحب ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں, سابق ایم این اے اور ایم پی ہیں, انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے. اور آگے جو معاملات ہیں ان میں بھی وہ انشاءاللہ بہت زیادہ کلیدی رول ادا کریں گے ماشاءاللہ سے. تو یہ میں جو بات سمجھتا ہوں نا, یہ میرے بھانجے ملک عبدالوحید کی دعاؤں کا اثر ہے اور ان کی خواہش کا اثر ہے, جو اللہ تعالیٰ نے علی کو پھر وہ ان کو بہت زیادہ پیار تھا علی کے ساتھ, وہ بیماری میں بھی ساتھ رہا, تو ان کی جو دلی دعا تھی نا, یہ میں تو مجھ بات یہی کروں گا, اسی کا اثر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے تک بھی ہم سب کو اکٹھے ہو کے کیا, اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. اور 5-6 گھروں کا جو ہے وہ تو ہو گیا ہے, ابھی ایک گھر باقی ہے, اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں, اور امید ہے اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اس گاؤں کا جو امن بحال ہوگا تو پورے علاقے میں امن ہوگا. obviously بے شک صحیح کہہ رہے ہیں, بہت بڑی بات کی آپ نے. جی جی تو ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فخر کھوہار. میں یوں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ملک فیملی میں ملک بشارت صاحب کا بہت تقلیدی رول ہے سیاست میں, اور اس وقت وہ سینئر نائب صدر بھی ہیں جی PP34 کے, اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں. اور آئیے ناظرین ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں اس معاملات کو, جو ان کے گاؤں میں کافی دیرینہ دشمنی تھی وہ ختم ہوئی ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ملک فیملی کو ہی جاتا ہے, تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. الحمدللہ. ملک صاحب آپ سنائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے, اور کیسا جو ہے آپ کا سیاسی پس منظر ہے. ماشاءاللہ سے PDM کے جو جلسے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ہو رہے ہیں, اور نون لیگ کا پلیٹ فارم جو ہے سرگرم عمل ہے. آپ کی کیا ذاتی رائے ہے, یہ کہاں جا رہا ہے جی معاملہ؟ جی یہ جو ہوتے ہیں نا, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے جی اور ہمیں موقع دیا جی ویلکم انٹرویو کے لیے اور بات کرنے کا. جی میں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کے ساتھ بات شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, سیاست میں بھی اور دنیا داری میں بھی, اور جو بھی کوئی اخلاقی معاملہ ہو, ذاتی معاملہ ہو, مذہبی معاملہ ہو, اس میں سب سے پہلے تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سیاسی حوالے سے, سیاسی حوالے سے ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی
اپنا منشور پیش کرے، اپنے آپ کو پیش کرے اور اپنی جو کوششیں کافی ہوتی ہیں، اپنی خدمات ہوتی ہیں اور اپنی پروگرس ہوتی ہے اس کو سامنے لے کر آئے۔ تو اس حوالے سے پی ڈی ایم کا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا کیا رول ہے، پی ڈی ایم کا رول جو ہے سب لوگوں کے سامنے، آپ کو بھی پتہ ہے، لوگ آج کل میڈیا کا دور ہے، لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اپس ڈاؤن ہوتے ہیں اور جو مخالفین ایک دوسرے پر کیچڑ چھالتے ہیں، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک موقف پہ، ایک پلیٹ فارم پہ، ایک بات پہ، تو اس حوالے پہ ان کا جو موقف ہے، ان کی جو بات ہے یا جو وہ لوگوں تک عوام کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو بات ہے اس میں سچائی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے سچائی نظر آتی ہے کہ جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں تو نیا پاکستان بننے کی بات کرتے ہیں، تو اب میں باقی اختلافی بات نہیں کرتا، اپنی پارٹی کو ترجیح نہیں دیتا، اس کے موقف کو میں مزید نہیں آگے بڑھاتا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غریب عوام کے لیے جو بھی پرائم منسٹر آئے، جو بھی پاکستان کا لیڈر آئے، سب سے پہلے غریب عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ تو ریلیف دینے کے حوالے سے صرف یہ حکومت ناکام ہوئی ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ، ہر غریب امیر آدمی بھی پریشان ہے، اور جن لوگوں کے وسائل نہیں ہیں وہ تو بہت ہی پریشان ہیں، ان کی نیندیں بھی آرام ہیں اور اپنی روٹی بھی نہیں بچوں کو کھلا سکتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اب آتے ہیں تھوڑا سا معاملات آپ کے گاؤں کے جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، پورا ڈسٹرکٹ گجرات جانتا ہے، تقریباً یہاں کی جو دشمنی تھی 30 سے 40 سال پرانی تھی اور مسلسل نسل در نسل جو ہے وہ چل رہی تھی، اور ابھی اس کا جو صحرا ہے، میں سمجھتی ہوں اللہ پاک کی طرف سے یہ کام جو ہے عمل میں لایا گیا ہے، اور اس میں بہت بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے علی وحید صاحب نے، اور ان کے ساتھ جو دیگر ساتھی تھے شامل۔ آپ کی کیا ذاتی رائے ہے؟ آپ اس معاملے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ہی آپ کے علاقے کا سکون جو ہے وہ واپس لوٹا ہے؟ بالکل جی، راضی نامہ جو ہوتا ہے، امن جو ہوتا ہے، اس کے لیے تو ہر بندے کا رول ہونا چاہیے، اور ہر بندے کی کوشش کاوش ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹا راضی نامہ ہوتا بھی اللہ بہت اجر عطا فرماتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام تھا، بہت بڑی اس میں محنت ہے۔ یہ میرا بھتیجا علی، اس کی بھی، ملک حنیف صاحب کی بھی، لال امتیاز کی بھی، اور بھی کافی لوگ ہیں، ملک قاسم دل محمد صاحب جنہوں نے کھانا کھلایا اور سارے لوگوں کو گاؤں میں اکٹھا کیا، ویلکم کیا۔ تو اس حوالے سے میں بالکل اپنے جو میری سوچ ہے اس میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ راضی نامے ہونے چاہیے، گاؤں میں امن ہونا چاہیے، علاقے میں امن ہونا چاہیے، تحصیل سرائے عالمگیر میں امن ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے ملک میں امن ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ان کی نیت اگر صاف ہے، اسی وجہ سے یہ پایا تکمیل تک پہنچا ہے۔ اگر ان کی نیت اسی طرح صاف رہی، ان میں وہی جذبات رہے جس حوالے سے انہوں نے کام شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ مشکل سے مشکل راضی نامہ جو ہے انشاءاللہ امن کی پروان چڑھ کی طرف جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دوسرا جو میں تو چاہتا ہوں کہ گاؤں میں کسی بندے کو، میری جو ذاتی رائے ہے، میں الفن کہتا ہوں کہ میں تو کسی بندے کے ساتھ نہ خود نازگی کرتا ہوں، نہ اس کے ساتھ نازگی رکھ کر دوسرے کو میں مشورہ دیتا ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہر بندے کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور اچھے اخلاق کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو اچھی طرف راغب کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے مجھے گاؤں میں جو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح یہ لوگوں نے کوشش کی ہے، تمام لوگوں نے، گاؤں والوں نے، اسی طرح یہ کوشش رہی تو انشاءاللہ بہتر نتائج نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ سے، یعنی کہ آپ کی ذاتی رائے جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے، اور جو ہے گاؤں پر ان معاملات کو تمام لوگوں کو دیکھنے کی اسی طرح اور رول تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس طرح مجھے بتائیے کہ ایک بہت دینا تھا اور جو ہائی فیلڈ تھا، کوئی بھی انسٹیٹیوشن نہیں آیا، اور گورنمنٹس آئیں، چینج ہوا، وقت چینج ہوا، متبادل حالات آئے، لیکن کوئی بھی اس پر کوئی اہم رول ادا نہیں کر سکا۔ آپ کی کیا ذاتی رائے ہے کہ آپ کے علاقے میں خوشگوار ماحول کا آنا آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟
بہت اچھا ہوا جی یہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو مین کریڈٹ جاتا ہے نا وہ ہمارے بڑے بھائی تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام دے، جن کا نام تھا ملک عبدالوحید عوام صاحب۔ انہوں نے شروع سے ہی، یہ تو 5-4 سال کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ راضینامہ ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے رول ادا کیا تھا، لیکن وہ بعد میں پھر پرابلم آ گئے۔ اللہ نے ہمت دی، ان کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے علی رضا وحید صاحب کو۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی بات کی کہ لالا امتیاز نے، میں نہیں کہتا تھا یار یہ اتنا پرانا ہو گیا، اس کو کیسے پایا تکمیل پہنچائیں گے، لیکن ان کی محنتیں رنگ لائی ہیں، ساتھ ہم لوگ چلے ہیں ان کے۔ میرا لیڈر ہے ملک محمد حنیف عوان، ان کا اس میں اسپیشلی بہت بڑا کردار ہے۔ ساتھ ہمارے ملک حسن اختر ایڈوکیٹ صاحب تھے، وہ اس میں وٹنس بھی تھے اس راز-نامے میں، میں خود بھی اس راز-نامے میں وٹنس ہوں جی۔ اور اس کے علاوہ ملک جمشید صاحب ہیں، صدر ہیں انجمن تاجران سرائل مگیر کے، ملک توقیر یعقوب صاحب ہیں، انہوں نے اس میں کافی رول ادا کیا ہے۔ اور ہمارے گاؤں میں 8 بجے کے بعد کوئی بندہ باہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، اتنا خوف زدہ تھے کیا ہو جائے گا۔ ان کی وجہ سے یہ جو ہوا ہے تو اس وجہ سے بڑا سکون آ گیا ہوا ہے، اور جو بقایا رہ گیا راز-نامہ اس کے لیے بھی مین تو لالا امتیاز اور علی رضا وحیدی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہماری بھی پوری سپورٹ ہے، اور ہماری خواہش ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد وہ بھی راز-نامہ ہو جائے ماشاءاللہ۔ جی اللہ پاک آپ کے اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے۔ تھینک یو جی تو ناظرین، جیسا کہ کوہاٹ میں ماشاءاللہ سے بہت اہم رول پلے کیا ہے یہاں کے ریزیڈینشل لوگوں نے، اور بہت ہمت جٹائی ہے انہوں نے، اور بہت طاقت کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے۔ طاقت وہی ہوتی ہے جو خوش اسلوبی کی طرف جائے، ایسی طاقت جس کے ساتھ کوئی مسائل حل ہوں، نہ کہ ایسی طاقت ہو جس سے کسی کو پھچاڑا جائے۔ اور جیسے مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ طاقتور یا پہلوان وہ نہیں جو غصے میں کسی کو پھچاڑ دے، بلکہ طاقتور یا پہلوان وہ آدمی ہے جو کسی کو معاف کر دے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور کہیں نہ کہیں جدید دور کا جو ہے وہ ناقص پیریڈ بھی ہم پر افیکٹ کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے ساتھ ساتھ ہم کھو چکے ہیں وہ اقدار، وہ ویلیوز جو لوگوں کا ایک ساتھ مل کر بیٹھنا، علاقے کے تمام مسائل حل کرنا، دائرے میں بیٹھنا، یا کسی ایسی جگہ یا کہیں کسی بھی بزرگ جو ہیں لوگ ان کا بیٹھک میں بیٹھنا اور ڈسکس کرنا پرابلمز کو، یہ چیزیں ہم کھو چکے ہیں۔ آج کل کے جدید دور میں ہم زیادہ سے زیادہ جدید ٹیکنالوجیز میں مصروف ہیں، اپنے معاملات میں مصروف ہیں، یہ بھول چکے ہیں کہ ہماری اقدار یا حقوق العباد کی ویلیوز کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام پلیز کوشش کیا کریں اپنے گرد و نواح میں دیکھنے کی، کیونکہ کافی لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے۔ انسان ہی انسان کے دکھوں کا اور غموں کا مداوع کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ گوندل گروپ آف انڈسٹریز، کنکریٹ کی دنیا میں جانا پہچانا نام۔ گوندل کنکریٹ کی کوالٹی اور پائیداری میں بے مثال ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں تیزی سے پھیلتا ہوا منظم نیٹ ورک اپنی مثال آپ ہے۔ گوندل گروپ آف انڈسٹریز ٹیکنالوجی میں لائے کمال کی جدت، اسی لیے گوندل گروپ آف انڈسٹریز پریزنٹ 21st سینچری پروڈکٹس۔ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے عین مطابق پری انجینئرڈ بلڈنگ، اسٹیٹ آف دی آرٹ پلانٹس پر تیار کردہ یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ، لیکیج سے محفوظ جوڑ اور واٹر پروف سکریوز کے ساتھ، اوس کے قطروں اور ہر قسم کے کیمیکل سے محفوظ، سورج کی شعاؤں اور دیگر کیمیکل سے آپ کی دیواریں اور چھتیں رہیں مکمل محفوظ۔ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں دیں بغیر بجلی کے مکمل روشنی اور ٹربو وینٹیلیٹر کی بدولت بغیر بجلی کے پنکھے جیسی ہوا، دیدہ زیب رنگوں میں انتہائی مناسب قیمت پر دستیاب، 25 سال وارنٹی اور بعد ازاں 50 دفعہ ریسائکلیبل۔ گوندل گروپ آف انڈسٹریز کی یو پی وی سی نالی دار چھتیں اور دیواریں